अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने एक बार फिर इंटरव्यू दिया है। वैसे तो ये शायद उनका पहला बाकायदा इंटरव्यू है, मगर वो मीडिया में ख़बरों का हिस्सा ज़रूर बनती रही हैं। और चाहे वो कमरा अदालत के अंदर तारीख साज दलाइल हो या अपनी ख़ुद वकालत करना हो या फिर वो खतूत हों जो कि ख़बर की सूरत में अखबारात और टेलीविज़न चैनल्स पर सामने आते रहे हैं, सरीना ईसा हमेशा से मीडिया में रही हैं। मगर शायद ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि सरीना ईसा को जिस तरीके से मीडिया में और उनकी अहल खाना को मीडिया में घसीटा गया, तो उसके बाद सरीना ईसा के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो अपना केस खुद लड़ें। ये सारा मामला शुरू होता है हुकूमत के उस सदारती रेफरेंस से जो उनके शोहर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ दायर किया गया, मगर कोई भी इल्ज़ाम मुअज़्ज़ज़ जज के ख़िलाफ़ नहीं था। वो इल्ज़ाम और इस सारे मुकदमे का आगाज़ ही सरीना ईसा की ज़ात से होता है, जो सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं, और शायद उनका ये कसूर था कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज की अहलिया हैं, और वो भी एक ऐसे मुअज़्ज़ज़ जज की अहलिया हैं जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो किसी के दबाव में नहीं आते। वो जमहूरियत के लिए फ़ैसले देते हैं और इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के सियासत में किरदार के हवाले से बहुत वाज़ेह हैं, और ख़ास तौर पे अपने उस हल्फ के हवाले से जिसमें वो आइन का दिफ़ा करने की कसम उठाते हैं। तो सरीना ईसा अपने शोहर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की वजह से वाज़ेह तौर पे मीडिया के अंदर लाई गई, उन्हें ज़बरदस्ती घसीटा गया। इस सारी सिचुएशन के अंदर आज का जो इंटरव्यू था, जो 5 मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों ने उनका इंटरव्यू किया, तो यूँ लग रहा था कि मुअज़्ज़ज़ जज की अहलिया एक बार फिर अपना केस लड़ रही हैं 5 मुअज़्ज़ज़ जजों के सामने। मगर अब की बार ये मुअज़्ज़ज़ जज सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे, ये मुअज़्ज़ज़ जज अवामी अदालत के जज थे। जी हाँ, सीनियर सहाफ़ी क़य्यूम सिद्दीकी, इमरान शफ़क़त, सलीम साफ़ी, वजात मसूद साहब, और जो एक और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो इस बेंच में मौजूद थे जो आवाम की अदालत का बेंच था। तो जनाब, इसके अंदर बहुत सारे कुछ अहम सवालात भी पैदा हुए, सवालात उठाए भी गए, मगर इस इंटरव्यू का पस मंज़र ये है कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपना एक इख्तलाफी नोट जारी किया है। कुल 4 मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया, 6 जजों से जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ वो न सिर्फ ये कि सदारती रेफरेंस को ख़त्म कर दिया, बल्कि जो दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज हैं उनको उनसे भी इख्तलाफ करते हुए ये कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया के ख़िलाफ़ जो FBI ने तहकीकात शुरू कर रखी थी, अब उन तहकीकात का भी कोई जवाज़ नहीं है। तो जनाब, फिर ये 5 जो सीनियर सहाफ़ी थे, जिनमें सैयद तलत हुसैन भी शामिल हैं, जो 5 मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी थे, इन 5 सहाफ़ियों के सामने सरीना ईसा एक बार फिर कटहरे में यकीनी तौर पे खड़ी थी। मगर हकीकत ये है कि आज के इंटरव्यू के बाद सरीना ईसा नहीं, वो तमाम लोग कटहरे में खड़े थे, बशमूल हुकूमत और अदलिया के, कि जिन्होंने पहले FBI के ज़रिए सरीना ईसा के ख़िलाफ़ एक ख़ुसूसी तहकीकात के इंतज़ामात किए थे या अहकामात जारी किए थे। यूँ तो बहुत से सवालात बनते थे जो सरीना ईसा से किए जा सकते थे, मगर सबसे अहम सवाल जो था वो हाल ही में जस्टिस उमर अता बंदयाल के इख्तलाफी नोट में उठाया गया, और ये मालूमात सामने लाई कि सरीना ईसा ने बज़ाहिर एक ऐसे मुश्तरका अकाउंट को छुपाया है जिस अकाउंट को ऑपरेट करने का अख्तियार जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी था, और ये सवाल यकीनी तौर पे उठा, और सरीना ईसा ने उसका भी जवाब दिया। हम उन जवाबात की तरफ भी आते हैं। पहले आपको ये बताते चलें कि कौन से वो अहम नुकात थे जो आज सरीना ईसा ने अपने इंटरव्यू में उठाए, और एक बार फिर ये बावर कराने की कोशिश की
متعلقہ حکام کو اور معزز ججوں کو جو کہ سرینا عیسیٰ کے خلاف جن 4 ججوں نے فیصلہ دیا کہ یہ جو بھی معاملہ ان کے حوالے سے اٹھایا گیا ہے وہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے۔ انہوں نے براہ راست معزز ججوں پہ تو کوئی الزام نہیں لگایا، مگر وزیر قانون فروغ نسیم اور سابق اٹارنی جنرل کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور اور بیرسٹر شہزاد اکبر جو آج کل کہیں بھی نظر نہیں آتے، جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے ضرور کہا کہ وہ ایک بہت بڑی سازش کا حصہ تھے، اور جو ان کے شوہر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ ان کے خلاف تھے اور ان کو ان کے عہدے سے ہٹانا چاہ رہے تھے، تو اس لیے پہلے ایک جھوٹا ریفرنس بنایا اور بعد میں پھر میڈیا کے ذریعے بھی ان خاص طور پہ 3 حکومتی اہلکاروں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اور ان کے خاندان کے خلاف میڈیا پر بھی پروپیگنڈا کیا۔ سرینا عیسیٰ نے جن ایشوز کو ایڈریس کیا ہے ان میں سب سے اہم سوال وہی جوائنٹ اکاؤنٹ کا تھا۔ انہوں نے براہ راست اس کا جواب تو نہیں دیا، مگر انہوں نے یہ واضح کیا کہ یہ جو معلومات ہیں، جو انفارمیشن ہے، یہ انہیں جسٹس عمر طاہر بندیال کے اس فیصلے میں پہلی بار ان کے سامنے آئی ہیں، بلکہ منظر عام پہ آئی ہیں، اور جسٹس عمر طاہر بندیال نے یا ان کے خلاف اختلافی نوٹ لکھنے والے ان کے ساتھ 3 دوسرے معزز ججوں نے کبھی بھی سرینا عیسیٰ کو کمرہ عدالت میں یا نظر ثانی کی سماعت کے دوران یہ معلومات ان کے سامنے نہیں رکھی، اور نہ ہی ان سے یہ واضح انفارمیشن مانگی گئی، اور نہ ہی یہ FBR کی کسی رپورٹ میں اس جوائنٹ اکاؤنٹ کا کوئی ذکر تھا۔ تو اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس چیز کا ذکر آپ اپنے فیصلے میں کرتے ہیں تو متعلقہ فریق سے سماعت کے دوران کم از کم اس سے براہ راست پوچھ لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ وہ معلومات ہیں جو شاید جسٹس عمر طاہر بندیال نے کوشش ضرور کی تھی کہ FBR کی رپورٹ کو جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دیا جائے یا سرینا عیسیٰ کو دیا جائے، مگر چونکہ سپریم کورٹ کے اس رپورٹ کے حکم پر تیار ہونے والی اس رپورٹ کو سرینا عیسیٰ نے کبھی تسلیم ہی نہیں کہا تھا، اور ان کا یہ موقف تھا نظر ثانی کے مرحلے پہ کہ یہ ان کو سنے بغیر سپریم کورٹ نے FBR سے یہ رپورٹ تیار کروائی تھی، تو اس لیے قانونی طور پہ وہ یہ رپورٹ کو دیکھ بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی وہ یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ان کو وہ رپورٹ دی جائے۔ تو شاید یہ جوائنٹ اکاؤنٹ کا جو معاملہ تھا اس رپورٹ میں کہیں ذکر ہوگا، مگر وہ رپورٹ پبلکلی یہ چیز سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی قانونی طور پہ آئینی طور پہ سرینا عیسیٰ یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے اوپنلی یہ ان سے اس جوائنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں پوچھا گیا، نہ ان کا موقف لیا گیا، اور جسٹس عمر طاہر بندیال نے براہ راست جو ہے یہ معلومات اپنے اختلافی نوٹ میں ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید سرینا عیسیٰ یا جسٹس فائز عیسیٰ اس اکاؤنٹ کے حوالے سے وہ معلومات انہوں نے دی نہیں یا دینا نہیں چاہتے تھے، حالانکہ قانونی طور پہ یہ معلومات جو ہیں وہ اب اختلافی نوٹ کا حصہ نہ تو بنائی جا سکتی تھی، اور نہ ہی سرینا عیسیٰ کا موقف جو ہے ان معلومات کے حوالے سے سپریم کورٹ نے لینے کی زحمت کی۔ تو یہ تو ایک بات ہوگی، مگر یقینی طور پہ براہ راست اس کا فالو اپ سوال ضرور کیا جا سکتا تھا کہ چونکہ یہ معلومات اب پبلک ڈومین میں آ گئی ہیں، اور یقین طور پہ قانونی طور پہ یا اخلاقی طور پہ اگر جسٹس عمر طاہر بندیال کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر چونکہ اب یہ معلومات پبلک ڈومین میں ہیں اور یہ جرنلسٹ انٹرویو کر رہے ہیں، اس میں کوئی قانون کا وہ معاملہ نہیں ہے، بات عوام کی عدالت کی ہے، تو اس سوال کو ایک بار پھر سرینا عیسیٰ کے سامنے دہرایا جا سکتا تھا، جو بظاہر اس طریقے سے دہرایا نہیں گیا، مگر سرینا عیسیٰ نے یہ بات ضرور واضح کی کہ جو بھی ذرائع تھے ان کی آمدن کے، وہ بھی انہوں نے واضح طور پہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھے، اور جو 7.5 لاکھ پاؤنڈ کی جو جائیدادیں تھیں، ان 7.5 لاکھ پاؤنڈ کی ٹرانزیکشن بھی بینک کے ذریعے لندن بھیجی گئی، اور اس بات کا جو اعتراف ہے وہ خود اسٹیٹ بینک نے کیا، اور بینک ریکارڈ سے بھی ہوا کہ سب قانونی طریقے سے رقم بھیجی گئی، اور اس رقم سے پھر وہ جائیدادیں خریدی گئی، اور یہ ویسے بھی 7.5 لاکھ پاؤنڈ کی یہ جائیداد تھی، اور جب یہ جائیدادیں خریدی گئی تو اس وقت پاؤنڈ کی یہ قیمت نہیں تھی جو آج ہے، اور جو وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں
کہ یہ کروڑوں روپوں کی کروڑوں پاؤنڈ کی جائیدادیں تھی. ایسی بات بالکل نہیں ہے اور یہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں. پھر سرینا عیسیٰ نے کہا کہ عمران خان خود جو ہے اپنے اثاثے چھپاتے رہے ہیں اور عمران خان خود جھوٹ بولتے رہے ہیں. اور انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ عمران خان نے اپنے تین بچوں اور ان کے اثاثوں کو چھپایا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے اپنی جو سابق اہلیہ تھی ان سے جو انہوں نے جو رقوم بھیجی وہ بھی عمران خان کے نام پہ نہیں بلکہ ایک آف شور کمپنی کے ذریعے ان رقوم کو بھیجا گیا. اور عمران خان نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے. پھر سرینا عیسیٰ نے کہا کہ ان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا وہ ایک ایسے شخص کی شکایت پر تھا, وحید ڈوگر نامی شخص کی, کہ جو برملا خود کو وہ ISI کا ٹاؤٹ کہتا ہے. تو سرینا عیسیٰ شاید حوالہ دے رہی تھی اس ویڈیو کا جو سوشل میڈیا پہ کافی عرصہ وائرل بھی رہی ہے, جس میں وحید ڈوگر جو ہیں وہ کسی پریس کلب کے کسی الیکشن کے دوران تقریر میں کہہ رہے تھے, اعتراف کر رہے تھے کہ ہاں میں ISI کا ٹاؤٹ ہوں اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ. تو سرینا عیسیٰ نے کہا یہ سارے جو ہیں یہ ٹانکے ملتے ہیں اور یہ ڈوریاں ملتی ہیں. اور انہوں نے سابق ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض کا بھی بغیر نام لیے کہا کہ وہ فیض آباد دھرنے میں بھی جو تھے اس میں فریق تھے اور جسٹس عیسیٰ نے فیض آباد دھرنے والے فیصلے میں بھی ان کا نام لیا. اور پھر وہی ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں اس کا ٹاؤٹ ہوں, اور پھر وہ جسٹس عیسیٰ کے خلاف شکایت بھی درج کراتے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ سارا ہنگامہ خیز جو ہے ریفرنس پہ سپریم کورٹ میں آتا ہے. تو یہ سارے تانے بانے بقول سرینا عیسیٰ کے کہ یہ ملتے ہیں اور یہ سب لوگ وزیر قانون وحید ڈوگر بیرسٹر شہزاد اکبر مل کر جسٹس عیسیٰ کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے, کیونکہ انہوں نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا وہ طاقتور اداروں کو پسند نہیں آیا تھا. پھر سرینا عیسیٰ نے یہ بھی وضاحت کی کہ جو ان کے شوہر کی لا فرم ہے وہ لا فرم رضوی عیسیٰ اینڈ کو جو ان کی لا فرم ہے اس نے ایک وقت میں ہائیسٹ ٹیکس پے کیا تھا, اور جو ان کے پارٹنر تھے ان کو ستارہ امتیاز بھی حکومت نے دیا تھا بینگ ہائیسٹ ٹیکس پیئر. اور ان کی جو لا فرم ہے جج بننے سے پہلے جسٹس عیسیٰ کی لا فرم باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرتی رہی ہے, بقول ان کے سب سے زیادہ ٹیکس بھی ادا کرتی رہی ہے. اور جب وہ جج بن گئے تو ان کی جو آمدن تھی ماہانہ وہ 10-12 گنا کم ہو گئی بطور جج بلوچستان ہائی کورٹ. پھر سرینا عیسیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ انہیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ FBI ان کی معلومات حاصل کرنا چاہ رہی ہے. سرینا عیسیٰ کا یہ موقف تھا کہ ان کے اعتراض اس بات کے ہے کہ FBI کو سپریم کورٹ کے ججز یہ حکم نہیں دے سکتے, اور نہ ہی ان کے ٹیکس کی معلومات, ان کے بچوں کی, ان کے اہل خانہ کی ٹیکس کی معلومات جو ہیں وہ اس طرح پبلکلی سپریم کورٹ میں رکھی جا سکتی تھی, کیونکہ جو ٹیکس کے قوانین ہیں اس کے تحت جو پرائیویٹ معلومات ہیں ٹیکس کی وہ شہریوں کی وہ خفیہ ہوتی ہیں اور اس کو تحفظ حاصل ہے. تو سپریم کورٹ نے بھی ان کے ٹیکس کی معلومات کو جس طرح پبلکلی ڈسکس کیا, جس کا جواب یقیناً انہوں نے دیا, مگر ساتھ ہی سرینا کو اعتراض تھا کہ یہ ڈسکس بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح اوپنلی, تو وہ بھی ایک قانون کی خلاف ورزی ہے. اور ان کو اعتراض اس بات کا تھا کہ وزیر قانون فروغ نسیم نے, ARU کے سربراہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے اور پھر وزیر اعظم عمران خان نے ان کے ٹیکس کی معلومات تو ہیں وہ تو سارے پبلک کر دی, مگر اپنے جو وزیر اعظم عمران خان اور بیرسٹر شہزاد اور فروغ نسیم ہیں انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے جو ٹیکس کی معلومات ہیں وہ پبلک کے سامنے نہیں رکھی. پھر سرینا عیسیٰ نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ جسٹس امرتا بندیال کو بھی جو رضوی عیسیٰ اینڈ کو لا فرم ہے وہ کیسز دیتی رہی ہیں. پھر انہوں نے جسٹس عظمت سعید شیخ جو کہ جوڈیشل کونسل کے ممبر تھے جب جسٹس فیض عیسیٰ کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا, تو ان کی وفاداری سے کے متعلق بھی سوال اٹھایا, اور انہوں نے کہا کہ ان کی وفاداری جن سے تھی وہ تو ثابت ہوگی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو عمران خان کے وہ شوکت خانم ہاسپٹل کے بورڈ کا ممبر بنایا گیا. پھر وہ حکومت نے ان کو براڈ شیٹ جو ایک تحقیقات کمیشن بنا تھا اس کی بھی براڈ شیٹ کی بھی سرمایہ کا جو ہے اس کے بھی تحقیقات کا سربراہ بنایا تھا. اور جسٹس احمد سعید شیخ کے حوالے سے شاید وہ ایک معلومات بھول گئی کہ ملک ریاض جو سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں, جو جب انہوں نے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین غیر قانونی طور پہ سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت سے سستے پیسوں میں ہتھیا لی تھی,
تو جسٹس عظمت سعید شیخ نے تھوڑی سی رقم بڑھا کے جو ہے وہ رقم ملک ریاض وہ زمین جو ہے ملک ریاض کو نام کر دی تھی. تو وہ 400 اس بات کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، مگر جسٹس عظمت سعید شیخ کا اس حوالے سے بھی بڑا اہم کردار رہا ہے. پھر سرینا عیسیٰ نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے کوئی فائدے نہیں اٹھائے، انہوں نے کوئی پلاٹ نہیں لیے، اور وہ کبھی لاہور یا کراچی کے شہروں میں کسی جج کے بچے کی شادی کے لیے بینچ کا حصہ بن کے نہیں گئے، وہ اپنے ذاتی خرچے پہ گئے. اور وہ یہ کہنا چاہتی کہ موجود ججز جو ہیں وہ کسی جج کے بچے کی جب کسی بڑے شہر میں شادی ہوتی ہے تو ادھر بینچ بنوا دیتے ہیں اور ادھر ٹی اے بھی لیتے ہیں، ایئر فیئر بھی لیتے ہیں، اور جا کے شادی اٹینڈ کر کے پھر اگلے روز واپس بھی آ جاتے ہیں. اور یہ پریکٹس اس حوالے سے تو بالکل یہ واضح ہے. تو سرینا عیسیٰ نے بہت سے جو ہیں ایشوز کو ہائی لائٹ کیا. کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ شاید سرینا عیسیٰ بہت زیادہ ریئیکٹ کر رہی ہیں، مگر اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں شاید پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج جو ہیں اور ان کی اہلیہ کو اس طریقے سے براہ راست میڈیا میں پریکٹیکلی گھسیٹا گیا ہے. اور جب پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اور باضمیر لوگوں کے ساتھ اس طرح کے کام ہوتا ہے تو پھر آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ اپنے اوپر لگے داغ کو دھونے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہوں گے. یہ کوئی عام بات نہیں کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کی اہلیہ جو ہے وہ انٹرویو دے رہی ہے، اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو کلیئر کر رہی ہے اور بار بار جواب دے رہی ہے ان الزامات کا. یہ کوئی عام بات نہیں، مگر اس مرحلے تک ان کو پہنچایا کہ اس نے اس نہج پہ پہنچایا کہ اس نے جن لوگوں نے پہنچایا وہ آج بھی اپنے وزارت کے قلمدان کو انہوں نے نہیں چھوڑا. ایک بیرسٹر شہزاد اکبر ہیں، لیکن ان کو بھی جس وجہ سے ہٹایا گیا وہ وجہ کچھ اور بتائی گئی کہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں تھی. اور پھر جو وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ بھی بڑے مزے سے ان کا ریفرنس رد ہو گیا، ردی کی ٹوکری میں چلا گیا. ان کے خلاف سپریم کورٹ کے پھر بعد میں 6 ججوں نے بھی فیصلہ دے دیا کہ وہ ریفرنس بھی غلط تھا اور ایف بی آر کی تحقیقات بھی غلط تھی. اس کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں بدلا، کسی کو افسوس نہیں ہوا، کسی کو شرم نہیں آئی، کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. اور شاید اسی وجہ سے سپریم کورٹ کے معزز جج کی اہلیہ کو اب بار بار خود آنا پڑتا ہے. اب یہ جو جسٹس عمر عطا بندیال جو اب چیف جسٹس بن چکے ہیں، انہوں نے جو اختلافی نوٹ دیا تھا اس نوٹ کے بعد پھر سے ایک بحث چھڑ گئی تھی. تو میرے خیال میں آج جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے اس انٹرویو کے بعد ان بہت سارے سوالوں کے جواب بھی عوام کو مل جائیں گے کہ جو سوال جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے اختلافی نوٹ میں اٹھائے تھے. بڑی ہی ایک افسوس کی بات ہے کہ 2023 میں معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس بننا ہے. حکومت کی طرف سے تو جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا رہا، مگر ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ججوں نے کیا اور شاید اب تک کیا جا رہا ہے وہ بھی کوئی اتنا قابل فخر نہیں. جسٹس فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج ہیں، ان کو 2 ججوں کے بینچ کا حصہ بنایا جاتا ہے تاکہ جب بھی ان سے کوئی جج بھی اختلاف کرے تو وہ فیصلہ ہی نہ دے سکیں کوئی. تو صرف 2 جج ان کے ساتھ بٹھائے، 3 بھی نہیں بٹھائے جاتے کہ کوئی ایک جج اگر قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اتفاق ہی نہ کر لے غلطی سے اور وہ فیصلہ نہ سپریم کورٹ سنا دے، تو اس لیے 2 بٹھائے جاتے ہیں کہ جو ہی جسٹس فائز عیسیٰ کوئی حق اور سچ کے حوالے سے سخت فیصلہ کرنے لگے تو دوسرا جج کم از کم اختلاف کر دے، اور جب 2 ججوں میں سے ایک جج اختلاف کر دے تو وہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو عملی طور پہ بظاہر جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ ان کے ساتھی ججز ابھی تک کچھ اتنا اچھا نہیں کر رہے، اور عملی طور پہ جسٹس فائز عیسیٰ صرف وہ فیصلے دے سکتے ہیں جس سے کوئی دوسرا ایک جج بھی سپریم کورٹ کا اختلاف نہ کرے. اور عملی طور پہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ڈس فنکشنل کیے جا چکے ہیں اور غیر فعال کیے جا چکے ہیں، مگر پھر بھی کم از کم صرف وہی فیصلے جسٹس فائز عیسیٰ دے پا رہے ہیں جن سے ان کا ایک ساتھی جج اتفاق کرے گا. اختیار بظاہر ایک ساتھی جج کے پاس چلا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے ایک پورے بینچ کا. تو جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ حکومتوں نے یا سیاستدانوں تو جو کیا سو کیا، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ساتھی ججز ہیں کیا ان کو کچھ احساس ہیں، چاہے اپنے فیصلوں سے ہی
یا اپنے رویوں کے حوالے سے ہی، اور وہ جو کچھ بھی کر لیں 2023 نے آنا ہے، ستمبر 2023 نے بھی آنا ہے، اور فی الوقت ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئندہ سال ستمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ نہ سنبھالیں۔ کوئی ایسی صورتحال ہوگی تو آبویسلی سپریم کورٹ کا جج تو انٹرویو دے نہیں سکتا، مگر چونکہ آپ نے سپریم کورٹ کے جج سے زیادہ ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو تختہ مشق بنایا ہے، تو وہ تو اپنی پوزیشن میڈیا میں اور عوام کے سامنے واضح کرنے کا اور ہر وقت کرنے کا حق ہمیشہ محفوظ رکھیں گے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔